आखिर नाज़की साहब भी दबाव में आ गए और तंग हो गए। मैंने ये सब कुछ महसूस किया और एक रोज़ अपना सामान उठाकर अब्बासी होटल में गया। खुदा और रसूल के सिवा कोई आसरा न था। ऐसे तैसे एक माह अब्बासी होटल में गुजारना पड़ा। एक माह का किराया अब्बासी होटल ने 1000 रुपये कहा। सख्त परेशानियों में मुब्तला होकर 1000 रुपये उसको दे दिए और होटल छोड़कर भिंबर चले गए। भिंबर में एक रात गुजारने के बाद दूसरे रोज़ मीरपुर चले गए। मीरपुर में गुलाम मोहम्मद डार के यहाँ रात गुजारी। गुलाम मोहम्मद डार ने पहले तो कहा कि आप 6 साथी हमारे पास रहें, यहाँ आपको जगह देंगे। ये बात रात को हुई और सुबह डार साहब ने चाय पीने के बाद कहा कि 12 बजे का खाना आप खाएंगे। मैंने कहा नहीं। ये डार साहब की तरफ से जवाब था कि अब दूसरी रात यहाँ नहीं ठहरना है। मैंने महसूस किया और मंजर होटल में सामान ले गया। रात मंजर होटल में गुजारी। सुबह जमीरुल हक कामरेड और अब्दुल अजीज कामरेड मिले। उन्होंने दावत दी। दोपहर को दावत पर गए और वहाँ उन्होंने मिलकर कहा, जब तक आपका इंतज़ाम ना हो जाएगा आप हमारे घर पर ही ठहरे। चंद रोज़ के बाद उन्होंने कहा कि आप अपने 4 साथियों को भी बुलाएं और हमेशा इधर ही रहें। मैंने कहा फिलहाल हम 2 ही ठहरेंगे, आगे देखते हैं कि क्या होगा। उस दौरान माज़े राय शुमारी वालों ने एक तो कामरेडों को बहुत डराया और धमकाया और साथ ही सख्त प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। आखिर कामरेड खानदान डर गया और उन्होंने भी हमें अब महसूस कराया कि अब यहाँ भी दरवाज़ा बंद होने वाला है। उस दौरान मैंने मीरपुर में सड़क के किनारे एक शामियाना किराए पर लेकर नस्ब किया। शामियाना किराए पर था। आखिर में एक तंबू का इंतज़ाम हो गया। तंबू क्या था? तरपाल था जो कि राजा आरिफ साहब ने मुहैया किया। तंबू लगाने के बाद भी माज़े राय शुमारी वाले सख्त परेशान रह गए और एक रोज़ तंबू में आग लग गई। तमाम कपड़े जो कुछ सामान था जलकर खाकस्तर हो गया। दूसरे रोज़ एक और तंबू का इंतज़ाम हो गया। अब हम तंबू में सर छुपाए बैठे हैं। उस दौरान मैंने भारत से इंतकाम लेने का एक और प्रोग्राम बनाया और कश्मीर स्टूडेंट्स फ्रीडम मूवमेंट ने मुझसे तावन का ऐलान किया। मैंने कसम खाई थी कि भारत को नहीं बख्शूंगा जिसने मेरे वतन पर कब्जा कर रखा है, जिसके नापाक कदमों से धरती कश्मीर नापाक हो रही है। इंतहाई नामुसाइद हालात में दोबारा एक कार्रवाई के लिए मंसूबा बनाया और उसकी तकमील के लिए तगो-दो शुरू कर दी। तावन सिर्फ कश्मीर स्टूडेंट्स फ्रीडम मूवमेंट कर रही थी, जबकि माज़े राय शुमारी और कौमी माज़े आज़ादी भरपूर मुखालफत कर रही थी। दीगर सियासी पार्टियां अपनी सियासत में सरगर्म थी। उन्हें किसी मुजाहिद की हिमायत और मुखालफत से कोई सरोकार नहीं था। आखिर में मैंने एक ग्रेनेड, 2 पिस्तौल, कुछ कारतूस और कुछ भारतीय करेंसी हासिल करने में कामयाब हो गया। अब बॉर्डर क्रॉस का मसला था। ये जनवरी 1980 की बात है कि माज़े राय शुमारी के सियासतदानों ने एक और मसले में उलझा दिया। प्रोग्राम का मुलतवी होना ज़रूरी हो गया। प्रोग्राम मार्च 1980 तक जाता है। अब मैं दुश्मन पर यलगार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। 15 मार्च को बॉर्डर क्रॉस का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। मैं लाहौर पहुँच चुका। अब 12 मार्च आता है। 2 दिन बाकी हैं। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। मैं एक बार फिर मौत के मुंह में जा रहा हूँ, मगर जज्बा जहाद और जज्बा शहादत से लबरेज हूँ। मेरी कुर्बानी से मसला कश्मीर अगर सर्दखाने से निकल आए तो ये सौदा महंगा नहीं है। हाँ, मगर बदकिस्मती के साए साथ हैं। कश्मीरियों के बदनसीबी के दिन अभी शायद ख़त्म नहीं हुए। 13 मार्च 1980 का सूरज जब गरूब हुआ तो कश्मीरियों की एक और कोशिश को भी ले डूबा था। एक कश्मीरी ने मेरी मुखबरी की जिसका नाम शमशुद्दीन और आसिफ इकबाल प्रेस के नाम से निस्बत रोड पर रहता है। मुखबरी ऊंची लेवल पर हुई थी, लिहाजा मुझे 13 मार्च 1980 को निस्बत रोड से उसी प्रेस में गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान का एक और सुनहरा कारनामा तारीख के माथे पर बदनुमा दाग बना। गिरफ्तारी के बाद मेरी जाए रिहाइश पर छापा मारकर वो असलहा बरामद कर लिया गया जो भीख मांग मांग कर मैंने हासिल किया था। असलहा में 2 पिस्तौल, 1 ग्रेनेड, 120 कारतूस और कुछ इंडियन करेंसी बरामद हुई।
ایک کشمیری کو تحریک آزادی کشمیر کے جرم میں پاکستان میں جب گرفتار کیا جاتا ہے تو کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے کہاں رکھنا ہے۔ شاہی قلعہ لاہور اب صرف کشمیری مجاہدوں کے لیے رہ گیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد مجھے شاہی قلعے میں لے جایا گیا۔ 12 دن کا ریمانڈ لیا، 2 ماہ شاہی قلعے میں رکھا گیا۔ میرے خلاف ہائی کورٹ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس عامر اے رضا خان نے کہا، نہ میں آپ کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہوں۔ آخر میں پولیس نے مارشل لا کورٹ نمبر 2 میں چالان پیش کیا۔ اس سے قبل چونکہ نظر بندی تھی جس کے لیے ریٹ کی تھی۔ ریٹ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جناب جسٹس عامر اے رضا خان لاہور ہائی کورٹ نے فرمایا کہ میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا ہوں اور نہ آپ کے خلاف، اسی وجہ سے اب فوجی عدالت میں چالان پیش ہوا ہے۔ مقدمے کی سماعت ایک باہوش میجر صاحب نے کی۔ میجر صاحب کو میں نے درخواست دی تھی کہ مجھے وکیل کی اجازت دی جائے۔ میجر صاحب نے فرمایا اگر وکیل آئے گا تو وہ میرے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، البتہ آپ کے ساتھ بات کرے، پھر آپ میرے ساتھ بات کریں۔ بہرحال میں نے وکیل کو بلایا۔ وکیل صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اسلحہ اپنے ذمہ نہ لیں، پھر میں مقدمہ لڑوں گا۔ میں نے وکیل صاحب کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ میجر صاحب کے پاس اقبال جرم کر لیا، کیونکہ یہ اسلحہ جو مجھ سے برآمد ہوا بھارت کے خلاف استعمال کرنا تھا، نہ کہ پاکستان کے۔ چند روز سماعت ہوئی، پھر 2 ماہ 6 دن فیصلہ زیر غور رہا۔ اس دوران میں کوٹ لکھپت جیل میں رہا اور جیل میں بھی سزائے موت والوں کی کوٹڑی میں رکھا گیا اور بیڑیاں پہنا کر رکھا گیا۔ تنگ و تاریک کوٹڑی میں نہ پنکھا تھا نہ بجلی تھی۔ گرمی کا موسم تھا۔ اپریل سے لے کر 4 جولائی تک میں جیل میں رہا۔ 6 اگست کو فوجی عدالت میں مجھے طلب کیا گیا اور میجر امیز الدین صاحب نے فیصلہ سنایا اور مجھے تمام مقدمات میں باعزت بری کیا گیا۔ افواج پاکستان سے مجھے یہی امید تھی، بلکہ مجھے ہر پاکستانی سے نیک جذبات کی امید ہے۔ ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر کی محبت ہے اور ساتھ ہی کشمیریوں کی محبت ہونی چاہیے۔ کشمیر کے ساتھ تو بھارت بھی محبت کرتا ہے، مگر کشمیریوں کو کچلتا ہے، دباتا ہے، قید و بند میں رکھتا ہے۔ غرض کے طرح طرح کی اذیتیں کشمیری عوام برداشت کرتے ہیں۔ بہرحال 5 ماہ جیل میں رہنے کے بعد جب فوجی عدالت نے بری کیا تو میں واپس میرپور اپنے تمبو میں چلا گیا، جہاں میرا ایک ساتھی عبدالرشید ملک رہ رہا تھا۔ اب تمبو میں ہی سر چھپائے بیٹھے ہیں۔ چند ماہ کے بعد 3 جون 1981 کو میری غیر موجودگی میں میرے ساتھی عبدالرشید کو تھانے میں بلایا گیا اور ایک انسپکٹر صاحب نے عبدالرشید سے کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر تمبو ہٹانا ہے اور آپ کو 3 ماہ کے لیے علاقہ میرپور بدر کیا جاتا ہے۔ عبدالرشید نے لاکھ کہا تھا کہ میرا ساتھی حمید دیوانی یہاں نہیں ہے، وہ لاہور گئے ہیں، میں ان کو بلاؤں، پھر جس طرح حکم کریں ویسے ہی ہم کریں گے، کیونکہ میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے۔ کہا اتنا سامان لے جاؤں گا؟ جواب میں انسپکٹر صاحب نے کہا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو اور آپ کا سامان اپنی گاڑی میں خود چھوڑ آئیں گے۔ آخر میں پولیس نے خود کیمپ کو اکھاڑ دیا اور سامان ایک ٹرک میں لوڈ کیا۔ پولیس کی بھاری جمعیت نے سامان کو دینا لاری اڈے میں پھینک دیا اور عبدالرشید سے کہا کہ ہمیں یہیں تک لانے کا حکم ملا ہے، اسے آگے آپ جانے اور آپ کا کام، ہم واپس جا رہے ہیں۔ حالانکہ میں خود لاہور میں تھا اور عبدالرشید کے ساتھ میرپور میں پولیس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لاہور تک آپ کا سامان پہنچائیں گے، مگر منگلا پل پار کرتے ہی پولیس نے عبدالرشید کو کہا کہ ہم صرف دینا تک آپ کا سامان پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اس لیے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ عبدالرشید نے اڈے میں کسی کو سامان کے پاس رکھا اور اسی وقت لاہور روانہ ہوا۔ اب عبدالرشید رات کو 1 بجے میرے پاس پہنچا ہے اور یہ سارا ماجرا سناتا ہے۔ بہرحال ہم کیا کر سکتے تھے؟ مظلوم بے کس مسافر لوگوں کا خدا کے سوا کون ہوتا ہے؟
دکھ تو بہت ہوا، خدا تو مظلوم کی آہ سنتا ہے۔ کیا ہوا کہ 3 جون 1981 کو ڈی سی صاحب نے ہمیں ملک بدر کا حکم دیا اور 4 جون کو ڈی سی صاحب کہیں دورے پر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ڈی سی صاحب کی جیپ کا حادثہ پیش آتا ہے اور حادثے میں ڈی سی صاحب کا ڈرائیور تو موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتا ہے اور ڈی سی صاحب کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ صرف 1 روز قبل ڈی سی صاحب نے ایک مظلوم مسافر اور بے کس کا آشیانہ مٹا دیا تھا، اکھاڑ دیا تھا اور سرے راہ پھینک دیا تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بالکل صحیح بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میری ہر دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ میں اسی ذات مقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اللہ سے مانگا وہ مجھے مل گیا۔ بھٹو صاحب نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، ہم کفار کے خلاف تھے اور یہ 80 لاکھ مظلوم عوام کا مسئلہ تھا۔ صادق حسین قریشی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ہمیں اپنی ہمدردی کا یقین دلایا تھا، مگر پھر دوستی کی آڑ میں ہمیں کچل دیا گیا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ نہ بھٹو صاحب رہے، نہ وہ حکومت رہی، نہ صادق حسین قریشی، نہ ایف ایس ایف، سب سے خدا نے انتقام لیا۔ اور پھر جس کوٹری میں کوٹ لکھپت جیل میں تھا وہاں ہی بھٹو صاحب بھی آ گئے اور بھٹو صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے ملنے سے انکار کیا۔ میں نے کہا جب آپ وزیر اعظم پاکستان تھے، اگر 10 ستمبر 1976 کو لاہور ہوائی اڈے پر آتے تو مسئلہ کشمیر کا رخ بدل سکتا تھا، کچھ بن سکتا تھا میرے وطن کشمیر کا۔ اب چونکہ میں آج بھی وہی مجاہد ہوں اور آپ خود سزائے موت کے قیدی ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میرے لیے کیا کریں گے؟ اب اگر ملاقات کرنے کی کوشش کروں تو اسے مجھے نقصان ہی پہنچے گا۔ میں پھر ایک بار یاد دلاتا ہوں، اگر بھٹو صاحب سے خدا نے انتقام لیا تو صرف اور صرف کشمیر سے دھوکے کا بدلہ خدا نے لیا ہے۔ اور اے دنیا والو یاد رکھو، ہمارے ساتھ جو بھی برا کرے گا اس کے ساتھ خدا سخت بدلہ لے گا۔ پاکستان سے یہ 3 بڑی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، ایک ہندوستان کو جہاز واپس دینے اور ہمیں گرفتار کر کے 26 ماہ تک تشدد کرنا، تاریخ کیا لکھے گی؟ دوسری غلطی 13 مارچ 1980 میں مجھے دوبارہ گرفتار کرنا، جبکہ میرا ہتھیار بھارت کے خلاف تھا، نہ کہ پاکستان کے خلاف تھا۔ تیسری غلطی میرپور سے میرا ٹینٹ زبردستی اکھاڑ کر دینا میں پھینک دیا تھا، ہمارا کون تھا کہ اس کے پاس جاتے؟ یہ 3 غلطیاں تاریخ اسی طرح لکھے گی۔ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں پر ہمیں آزادی بھی پیاری ہے، میرا عزم ہے کہ پاکستان کی سالمیت میرے ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص مفاد پاکستان کے خلاف ہے وہ غدار اعظم ہے، اسے عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ مزید میرا یہ بھی عزم ہے کہ پاک سرزمین پر بھارت کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں کروں گا، کیونکہ میں پاکستان کی سرزمین کو بھارت کے خلاف کبھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی مجھ پر کبھی ایسا الزام آنا چاہیے، اور اگر یہ ہوا تو حمید دیوانی کے سبب سے نہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں نہایت ہوش مندی سے کام لوں گا، اور ایک دن آئے گا اور وہ جلد ہی آئے گا کہ میرے پاکستانی بھائیوں کو بھارت کی مکاری بدخصلتی کا علم ہو جائے گا، مگر اس وقت موقع نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت نے مکاری سے وہ سب کچھ کیا ہوگا جو وہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے۔ افسوس میرے بھائیوں کو جلدی سے بھارت کی برہمنی پالیسی کا علم ہو جائے۔